वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, और इस घंटे में जिस तरह हम हमेशा से करते आए हैं कि हम रहनुमाई लेंगे उलमाए कराम से। अगर आपके भी कोई सवालात हों तो आप हमसे ज़रूर कीजिएगा। हमारा माजी हमारे आने वाले कल को शेप अप करता है, लेकिन अगर हम कुरान हकीम से इस बात में रहनुमाई लें कि हमारा आज और हमारे आने वाला कल हमें कैसे गुजारना है, तो इससे ज़्यादा हम इस वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज हम अपने उलमाए कराम के सामने यही सवाल रखते हैं कि ये प्रेजेंट मोमेंट, ये आज का वक्त हमारे लिए कठिन है, लेकिन क्या ये हमारे आने वाले कल को संवार सकता है? इसमें हमारे लिए क्या ख़जाने छुपे हुए हैं, क्या तालीमात हैं, इस पर बात करना चाहेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मसूदी साहब, क्या हाल चाल है आपके? तीसरा रमज़ान मुबारक। रमज़ान की एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक। आप सबको खैर मुबारक। अच्छा जी, तो आपसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी अल्लामा साहब, और थोड़ी देर में हमारे साथ और लोग भी, हमारे मेहमान भी शामिल होंगे। लेकिन ये जो वक्त है, द प्रेजेंट मोमेंट, एक तो वक्त को हम किस तरह गर्दानें कि इसको हम बहुत ज़्यादा एक अल्लाह ताला की नेमत के तौर पे लें, या हमें लगता है कि आज का वक्त एक चैलेंज है, आने वाले कल के लिए इसको सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। ज़माने से ही बात को शुरू कर लें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अगर है इंसान की ज़िंदगी में तो हाल ही है। हाल आपका जो है प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, माजी की अक्कासी होती है और मुस्तक़बिल की एक नवीद होती है। और हाल ही वो चीज़ होती है कि जो इंसान के अच्छाई और बुराई, कामयाबी और नाकामी की सनद यहीं से शुरू होती है, आगाज़ यहीं से। अगर मैं ये वक्त जिसको मैं ज़ाया कर रहा हूँ तो आगे नाकामी है, अगर इसमें वक्त को अवेल कर रहा हूँ तो ये मेरी कामयाबी है। यानी यूज़ करना टाइम का सबसे, खुदावंद आलम ने अगर इंसान को सबसे कीमती तोहफा जो दिया है, अक्ल इस्तेमाल करने के लिए और वक्त से फ़ायदा उठाने के लिए, ये दो चीज़ें अगर, इसीलिए कहते हैं कि राइट टाइम राइट डिसीजन, तो वो अगर नहीं हो इंसान के अंदर तो फिर वो कामयाबी नहीं है। और यहाँ पर भी मैं कहूँ कि जब ज़माने की कसम खा के खुदावंद आलम कह रहा है कि वल अस्र, ज़माने की कसम है। अब इससे ज़माना दहर भी है, पूरा एक सदी भी लिया जाता है, 10 साल भी लिए जाते हैं, 1 साल भी लिया जाता है, एक दिन भी लिया जाता है, और एक ही हाल ही भी लिया जाता है, यानी अभी और इसी वक्त। कि क्या है, ज़माने की कसम, इंसान खसारे में, हर लहजे में इंसान या फ़ायदा उठाने वाला है या खसारा उठाने वाला है। अच्छा, अगर ये नहीं हो सकता कि जो हमारा इस वक्त का टाइम है इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई यानी कैलकुलेशन नहीं है, इसका हिसाब किताब नहीं है, इसको हमें जवाब दे नहीं होना है। अफा हसिब तुम ख्याल करते हो कि तुम्हें अबस कल कर दिया, तो ये 1 मिनट ही तो 2 मिनट बनेगा और घंटा बनेगा। लेकिन अल्लामा साहब, ये सवाल मैं इस तनाजुर में कर रही थी कि जैसे कहा जाता है कि दुनिया की आबादी इस वक्त 7 अरब लोगों पर मुश्तमिल है, और कई लोग हमारे देखने वालों में इस बात पर मायूस होंगे कि जो एक आम फहम तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, कि फ़लानी एज तक उनकी शादी हो जाए, फ़लानी एज तक उनका कारोबार हो जाए, फ़लानी एज तक बच्चों को वो सेटल कर दें, अगर वो उस रविश पे नहीं चल रहे तो कभी कभार मायूस भी हो जाते हैं। कई ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं जो साल इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन उनके घर में बच्चे नहीं हैं, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि उनके लिए ये वक्त आजमाइश है, इस वक्त को कैसे काटें, अल्लाह ताला से कैसे करीब हों? देखिए, मसलहत इलाही, और हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि ये तकदीर जो है ना, क़ज़ा और क़दर जो है, ये बैनल अमरैन है। खुदावंद आलम ने इसे 2 चीज़ों के दरमियान, और नाउमीदी, देखिए 2 चीज़ फिर मैं कहूँगा यहाँ पर कि नाउमीदी तो कुफ्र है, यानी वहाँ तक तो जाना ही नहीं है, आपको इसकी इजाज़त नहीं। हमेशा खुदावंद आलम से उम्मीद रखनी है, और अच्छे की उम्मीद रखनी है, यानी हत्ता कि आपको जहन्नम की उम्मीद नहीं रखनी है, जन्नत की उम्मीद रखनी है। सही। तो जन्नत की उम्मीद में ये रोज़े क्यों रखवाए जा रहे हैं? जन्नत की उम्मीद में। ये नमाज़ें क्यों पढ़वाई जा रही, जन्नत की उम्मीद में। ये कल्चर को भी जो डेवलप किया जा रहा है, ये सिर्फ किस लिए कि माशरे को अच्छा कर दे। अब घर के अंदर, अब यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, खुदावंद आलम के जो महबूब किबरिया रहमतुल्लिल आलमीन, उनकी ज़ात को अगर हम देखें तो आप
نے سوال یہ کیا کہ کسی کے یہاں بچے نہیں ہوتے، تو اگر رحمت للعالمین کو دیکھیں تھوڑی دیر، تو خداوند عالم نے ایک عرصے تک انہیں اولاد نہیں دی، پھر بیٹی کو صورت میں دی، بیٹے کو صورت میں دی، بیٹا دیا لے لیا، اچھا تھا نہیں رہا، صحیح، اب آخر زمانے تک رسول کے پاس بیٹا نہیں، جب بھی دیا لے لیا، وہ حضرت ابراہیم کو لے لیں یا حضرت قاسم کو لے لیں، بہرحال وہ بیٹے لے لیے، ایک بیٹی دیتی، اور وہ بیٹی بھی ایسی کہ بیٹے کیا کام کریں گے جو وہ بیٹی کر گئی۔ آج کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ایک تاریخ حضرت فاطمہ زہرا کے بھی سوال، چونکہ آپ کا اسی حوالے سے اولاد کے حوالے سے آ گیا، تو میں کہوں گا کہ جی ہاں، حضرت علی مرتضیٰ کا بھی ایک جملہ یاد رکھے گا، اولاد مل جائے تو کیا کرنا ہے۔ آج ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں، مسلمان ان چیزوں کو بھول چکا ہے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اگلے زمانے، آپ کا سوال یاد رکھیے گا، دونوں چیزوں کو ملا لیجئے، اگلے زمانے کے لحاظ سے تربیت کرو، صحیح، یعنی آج کے زمانے کے لحاظ سے نہیں، اپنے زمانے کے لحاظ سے نہیں، مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تربیت کرو، اس کی کیا ہے تعلیم کو، اس کو آراستہ کرو۔ اچھا، یہ میں نے سوچا کہ یہ کیوں کہا کہ یہ اگلے زمانے کی تربیت، تو یاد رکھیے گا ہمارے ہاں ایک جواب بار بار آتا ہے، کیا کریں زمانہ، کیا کریں زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ آگے ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ علی مرتضیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو زمانے سے آگے پہنچا دو تاکہ زمانہ ان کے پیچھے ہو جائے، یہ زمانے کے پیچھے نہ ہو۔ اور اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو حسین ابن علی سے بہتر مثال نہیں ہے کہ پوری دنیا کیا سمجھا رہی تھی اور حسین ابن علی کتنا آگے چلے گئے، یعنی وہ فرزند رسول جو کہ کیا ہے اس وقت کوئی یہ نہیں تیار تھا کہ یہ کربلا کی طرف جائیں، مدینہ چھوڑیں، لیکن حسین ابن علی زمانے سے آگے تھے۔ آج سارا زمانہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، یہ حسین کو علی مرتضیٰ نے آگے پہنچایا۔ اسی بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اور میرے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جب خود زمانے کی اور وقت کی قسم کھاتے ہیں تو آپ اور میں کیوں وقت کو کوستے ہیں؟ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں عام طور پہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ پتہ نہیں کون سی بدبخت گھڑی تھی، میں نے یہ فیصلہ لے لیا۔ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایک اور جملہ صرف عرض کر دوں، اس میں آپ کی اس بات کو بہت اچھا ہو جائے گا کہ جب قیامت میں شیطان کو بلایا جائے گا نا، ہم سب کیا کہیں گے؟ شیطان نے کروایا، شیطان نے کروایا، شیطان نے کروایا۔ تو جب خداوند عالم بلائے گا کہ بھئی شیطان کو حاضر کیا جائے، یہ کیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ، تو وہ بڑی عاجزی سے کہے گا، اس کے آگے عاجزی سے ہی بات کرتا ہے، وہ ہمارے آگے ذرا اکڑ کے بات کرتا ہے کہ پروردگار میں تو صرف اشارہ کرتا تھا، من تو ان کا خود چاہتا تھا، یعنی اگر نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بولتا۔ بالکل علامہ صاحب، اسی بات کو آگے لیتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہمارے موجود ہیں۔ آج میرے ساتھ ہیں ایک ایسی آواز جو بڑے عرصے سے کلام پڑھتی آ رہی ہے، بہت خوبصورت آواز ہے، ان کو یہ اسی طرح نعت پیش کرتے ہوئے اب 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، 8 سال کی عمر سے شروع کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسٹر سمیر احمد۔ کیا حال ہے سمیر آپ کے؟ رمضان بہت بہت مبارک۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ سمیر کوئی خوبصورت سا کلام سنائیے جس سے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ ٹھیک ہے بچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا خدا کے دن جذبہ عاشقی، یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے، یا خدا کے دن جذبہ عاشقی، یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے، کملی والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے، کملی والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے،
مسلمان کو وہ مدینہ دکھائے تو کیا بات ہے، زندگی میں خدا ہے مسلمان کو وہ مدینہ دکھائے تو کیا بات ہے یا اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. ہم گفتگو کر رہے ہیں وقت کے حوالے سے، یعنی آنے والے وقت سے تو ہم اچھی امید لگاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار گزرے وقت کے کچھ اپنے فیصلوں کو بار بار کوستے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نعیم صاحب لائیو کراچی سے، ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم نعیم صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ رمضان کی بہت بہت مبارکباد آپ کو میری اور میری ٹیم کی طرف سے. گفتگو کیونکہ ہماری وقت اور زمانے کے حوالے سے ہو رہی ہے، سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، کچھ لوگ اس طرح کے جملے اپنے منہ سے اکثر ادا کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کون سی بدبخت گھڑی تھی جس میں میں نے ایک غلط فیصلہ لے لیا. تو گزرے وقت کو کوسنا یا اس کو برا بھلا کہنا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح اصلاح کریں وہ اپنے اس رویے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزرے وقت کو اگر آدمی کوسے اور برا بھلا کہے تو اس میں اسی کا نقصان ہے، پریشانیوں میں آئے گا، مسائل میں آئے گا. اور اگر راحت کے گزرے ہیں اور اب مشکلات ہیں تو پھر اس میں آئے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے وقت کو یاد نہ کرے، حال کی سوچے کہ حال میں کیا ہوگا انشاءاللہ، تو اسی میں فائدہ ہوتا ہے. یہ کسی شاعر نے کہا نا، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے میرا حافظہ. تو اس لیے جو ہے نا گزرے ہوئے ماضی کو یاد کرنا مناسب نہیں. صحیح. تو آنے والے کل کے بارے میں جب آپ امید رکھیں اور گزرے ہوئے وقت کو اپنے کسی فیصلے پہ پچھتاوا ہوتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے رجوع کیا جائے اس وقت؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ میں نے جو کچھ پہلے گناہ کیے ہیں یا مجھ سے غلطی سے ہوئے، جان بوجھ کر ہوئے، مجھے معاف کر دے اور آئندہ میں نہیں کروں گا. اس لیے اس بابرکت مہینے کے اندر کہتے ہیں کہ 4 چیزوں کا اہتمام ہو: کلمہ طیبہ، استغفار، جنت کی طلب اور دوزخ سے خلاصی. یہ 4 چیزیں جو ہے نا اس مہینے کے اندر جو ہے عام ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. صحیح. اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک سوال علامہ صاحب آپ سے کرنا چاہوں گے. مسعودی صاحب، اکثر لوگ جب سالگرہ مناتے ہیں تو ان کو یہی کہا جاتا ہے یہ تو زندگی کی جو ساعتیں ہیں، گھڑیاں ہیں، یہ کم ہو رہی ہیں، یہ ختم ہو رہی ہیں، ان کو منانا نہیں چاہیے. اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ نہیں، زندگی تو نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے. زندگی تو جتنی جس کو دی گئی ہے، البتہ اس میں صلہ رحمی انجام دیں، صدقات دیں تو انسان کا وقت بڑھ بھی جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ گھڑی کم ہونا اور زیادہ ہونا انسان کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے وہ نہیں تھا اور خدا نے اسے وجود دے دیا ہے، اور اب اس کے لیے عدم نہیں ہے، صرف مکان کی تبدیلی ہے. یعنی اس شہر سے اس شہر یا اس اسٹیٹ سے اس اسٹیٹ کی طرف آپ چلے جائیں گے، منتقل ہوگا. ختم ہونے والا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. اور اس میں یہاں پر امید تو یہی ہے کہ ہر آنے والا دن، یعنی جو آپ کا دنیا ہے، جو آپ کی آخرت ہے، وہ جو ہے وہ ہمارے پاس بہتر ہے. یعنی مسلمان کی آخرت تو جنت ہے. ابھی آپ کے پاس چھوٹا گھر ہے، آپ کو تو یہ امید لگا کر کے زندگی گزارنی ہے کہ میں اچھے کام کروں گا، میں نیک کام کروں گا اور اوپر جاؤں گا. ڈائمنشنز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے کہ آپ قرآن حکیم میں بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا مالک ہے. اور آپ نے بڑا اچھا اشارہ دیا کہ ہم تو کسی کے دنیا سے چلے جانے کو بھی انتقال کرنا، یعنی وہ یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا، اس طرح اس کو ریفر کرتے ہیں. مفتی نعیم، آپ کے پاس دوبارہ آنا چاہتی ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو تاجران یا جو شاپ کیپرز ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، اور آج گفتگو کا آغاز علامہ صاحب نے سورہ عصر کی آیات سے کیا تھا جس میں خسارے کا ذکر ہوا. اور جب مجھے یاد ہے ہمیں تشریح سے یہ سورہ پڑھائی جاتی تھی اسکول میں، تو ایک مثال دی جاتی تھی ایک ایسے شخص کی جو کہتا ہے کہ میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے. اگر وہ برف کا کاروبار کرتا ہے تو وقت گزر رہا ہے، برف پگھل رہی ہے اور میرے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں اس کو سیو کر سکوں. آج کا تاجر بھی یہی سوچ رہا ہے، وہ اسی تکلیف میں مبتلا ہے کہ ہر دن جو اس کی دکان بند ہے تو پرسیپچولی وہ کسی نقصان میں جا رہا ہے. ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آدمی کے دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کے گزارے کا طریقہ یا تو تجارت ہے یا ملازمت ہے. جی. اب وہ تجارت بالکل نہیں ہوگی تو یقیناً دنیا کے اعتبار سے اس کے لیے مسائل ہوں گے. دنیا میں رہنا ہے, اس کو خرچے ہیں, بال بچوں کے اخراجات ہیں. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اس بارے میں حکومت کو بھی سب کو کچھ نہ کچھ تاجروں کو ریلیف دینا چاہیے تاکہ وہ اتنا کر سکیں کہ اپنا کچھ نہ کچھ بال بچوں کا گزارا کر سکیں. آج ہی کی بات ہے کہ کئی واقعات ایسے سامنے آئے کہ لوگ جو ہے اب خودکشی کر رہے ہیں, تو کورونا سے زیادہ لوگ خودکشی میں مرنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے جو ہے حکومت کو کچھ نہ کچھ اپنے ضابطے کے تحت, اپنے جو ضابطے بنائے اس کے تحت کچھ نہ کچھ تاجروں کو اجازت دینی چاہیے. صحیح. مفتی صاحب ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی وقت کی برکت کے حوالے سے. اس وقت جب ہم اپنے گھروں میں ہیں اور حفاظت کے ساتھ ان چیزوں پہ عمل پیرا ہیں تاکہ اپنوں کی, اپنے پیاروں کی حفاظت کر سکیں, تو کئی لوگوں نے یہ بھی وقت میں برکت آ گئی ہے, اب نمازیں وقت پہ ادا ہو رہی ہیں, کام وقت پہ ہو رہے ہیں. پہلے ہمیں لگتا تھا کہ 1 گھنٹہ بہت قلیل ہے لیکن اب اس میں ہم زیادہ کچھ کر پاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایسا موقع کم دیا ہے کہ آج لوگ گھروں میں چاہے زبردستی ہیں بند ہیں. جی. تو ان کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ یہ ماہ مبارک ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی ہیں. رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک, تورات, زبور, انجیل, یہ تمام کتابیں جو ہیں رمضان میں نازل ہوئیں. تو اس وقت تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنا وقت بجائے دوسرے کاموں میں لگانے کے تلاوت کلام پاک میں کریں. ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے رمضان میں, ایک نفل 70 نوافل کے برابر ہے. تو یہ تو اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا, شاید زندگی میں ایسا موقع نہ ملے کہ ہمیں اتنی عبادت کرنے کا موقع ملے گا. تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو بجائے موبائل فونوں پر اور دوسری چیزوں پر لگانے کے زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک, استغفار, درود شریف کا پڑھنا ان کے اندر گزاریں گے تو یہ زندگی کا یہ لمحہ سب سے بڑا قیمتی ہوگا. اس لیے کہ ایسا وقت لوگوں کو نہیں ملتا. آج بڑے سے بڑا تاجر ہے جس کے پاس 1 منٹ نہیں ہوتا تھا, ٹیلی فون پر ٹیلی فون آتے تھے, آج الحمدللہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے سکون سے. تو اس سے فائدہ اٹھائے اس وقت سے, اپنی آخرت کے اعتبار سے, اپنی قبر کے اعتبار سے. لیکن باقی جو آپ نے یہ کہا کہ سالگرہ کے جی فرمائیے. سالگرہ کے بارے میں, سالگرہ جو ہے اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ یا نہ صحابہ کی بنائی گئی. بلکہ سالگرہ کس بات کی کہ آدمی جب 1 سال پورا کرتا ہے تو اس کی زندگی کے سال کم ہوتا ہے. اگر وہ لکھوا کر آیا ہے 70 سال تو اب وہ کم ہو گئے 1 سال. تو اس میں تو آدمی کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ میرا تو زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس لیے سالگرہ, یہ برتھ ڈے, اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے. اگر کسی کو بنانی ہے اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے, اس کے لیے قرآن پاک کے ختم پر کہ تم نے بیٹا قرآن ختم کیا, اب تمہارے لیے ہم خوشی کریں گے, یا تم نے اسکول میں اچھا کام کیا ہے تمہارے لیے خوشی کریں گے. یہ غیروں کا طریقہ ہے سالگرہ بنانا, مسلمانوں کا نہیں ہے طریقہ. میں مفتی صاحب آپ سے دونوں سے آخری کرنا چاہوں گی کہ وقت کا بہترین استعمال اس وقت کیا ہو سکتا ہے جب ہمارے سامنے ایک بے یقینی کی کیفیت ہے. اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ رہنمائی دینا چاہیں دین کے توسط سے کہ کس طرح جب اتنی بے یقینی ہو تو آپ کیسے اپنے آپ کو آگے لے کر چلیں. مفتی صاحب اگر آپ یہ ہے کہ اس وقت کو جی اس وقت سب سے وقت قیمتی یہی ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کی بابرکت مہینہ ہے, اس میں عبادات کرے, زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرے, اللہ سے توبہ اور استغفار کرے, درود شریف پڑھے. یہ زندگی کے اندر جو ہم نے گناہ کیے ہیں اور ان کی معافی کے لیے اور توبہ کے لیے بڑا اچھا موقع ملا ہے. جتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگے گا. آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کا نام ہے لیلۃ القدر, اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے پورے سورہ قدر میں, جس میں واضح طور پر ہے کہ ایک لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو 1000 مہینے عبادت کریں وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس وقت رمضان المبارک کے اندر ملے گا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ایک دفعہ پھر ہماری توجہ دلانے کا. علامہ صاحب آپ کے کچھ بیان کے ساتھ ہی میں اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی, اس سیگمنٹ کا اختتام کرنا چاہوں گی. کیا کہیں گے آپ؟
علامہ صاحب؟ جی بس میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیے یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن نے تلاوت قرآن اور تفکر قرآن اور تعقل قرآن یعنی گویا اب معنی اور مفہوم کو بھی بہترین موقع اس وقت آپ کے پاس ہے، ٹائم ہے، فرصت ہے، آپ دوسری کتب کا بھی مطالعہ کریں مگر قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف بھی جائے۔ اور دیکھیے توبہ اور توبہ کے لیے سب سے بہتر چیز تو یہی ہے کہ اس وقت جو سب سے اچھا عمل ہے وہ درود شریف محمد و آل محمد علیہ السلام پر کثرت سے پڑھنا، یہ بہترین استغفاروں میں سے ایک استغفار ہے اور دوسرے انسانوں کے کام آئیے، یہ ہے عملی توبہ۔ توبہ نصوح یہ ہے کہ آپ جن کا حق مارا ہے یا حق کھایا ہے یا حق نہیں دیا ہے، آج انسانیت کی بڑھ چڑھ کے خدمت کیجئے، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ بے شک، اور یہی بہتر ہے وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ علامہ مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، کلام بھی سنیں گے، آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ وقت کا بھرپور اور بہترین استعمال کیجئے۔ ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت۔ آج الحمدللہ تیسرا رمضان مبارک، اور یہ عشرہ کیونکہ رحمتوں کا ہے، رحمتوں کو سمیٹنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت موقع ہمیں دیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ یہ وقت گزاریں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر بات کی جاتی ہے ایک ایسے جملے کی جو اگر آپ خوشی کے وقت میں سنیں تو آپ کو ریفلیکٹ کرنے پہ، غمگین ہونے پہ اور تھوڑا سا غور و فکر کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور دوسری طرف وہی جملہ اگر آپ کسی مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، ایسے وقت میں ہو جو آپ سے کٹ نہ رہا ہو، آپ کی امید بڑھاتا ہے۔ یہ جملہ ہے یعنی یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، This too shall pass۔ اور واقعی آج میں دوبارہ یہ بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ مشکل کی اس گھڑی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ پورا مہینہ ہم اپنے گھروں میں محصور رہے اور ہمارے لیے مشکل بھی تھا، ہمارے لیے یہ یقیناً سوچنا کہ زندگی دوبارہ اپنے معمول پہ کیسے آئے گی، کیا ہمارے کاروبار زندگی، ہمارے روزگار، ہمارے اگر ہم اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، کیا وہ وقت واپس لوٹ کر آئے گا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رکھیے، اور یقیناً جب یہ وقت گزرے گا آئی ایم آپٹمسٹک کہ تھنگز ول گیٹ ایون بیٹر۔ آپ اس طرح اس کو ملاحظہ کیجئے کہ ہمارے اکثر ایسے دیرینہ مسائل جو ہم سے حل ہی نہیں ہو رہے تھے، مثال کے طور پہ پاکستان میں تعلیم سے وابستہ ایشوز یا ہیلتھ کیئر چیلنجز، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ ہاں بھائی ہمارے پاس جب وقت ہوگا، بہت سارے وسائل ہوں گے تو پھر ہم کوئی اچھا سا سسٹم بنائیں گے۔ لیکن آج کے میرے تمام مہمانوں نے، ہمارے ساتھ موجود ہے فرحان عیسیٰ بھی، اس کے علاوہ وقار الاسلام، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے مشکل ترین چیلنجز کو اس طرح حل کر پائیں کہ نہ صرف اس وقت سے نکل جائیں بلکہ آنے والے مہینوں میں، سالوں میں بھی یہ سسٹم جو ہم بنا کے جائیں گے ہمیں فائدہ دیتا رہے گا۔ اب احساس پروگرام صرف پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک انیشیٹو نہیں ہے بلکہ آپ کے اور میرے دل کی آواز ہے۔ ہمیں اس احساس کو لے کر صرف ان بابرکت ساعتوں میں نہیں بلکہ آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں اسی چیز کو آگے لے کے چلیں کہ دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ایسے کسی بھی موقع پہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہمت بڑھاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں، اس عقیدت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ نہ صرف ہمیں سنا جا رہا ہے بلکہ مشکل کی یہ گھڑی آسان بھی ہو جائے گی۔ تو آئیے آج آپ کا، میرا، ہم سب کا سب سے فیوریٹ کلام یعنی قصیدہ بردہ شریف کی ذرا بات کرتے ہیں۔ آپ کی بہت فرمائش پہ ہم نے اس کے اوپر ایک رپورٹ بنائی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ وہ شیئر کریں۔ اس کی مثال ہے کیا؟ یہ عقیدت، محبت کا ایک ایسا نذرانہ ہے جس کی ایک الگ ہی روحانی ایک فضیلت موجود ہے، کیونکہ جو لکھنے والے ہیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بہت سالوں بعد یہ قصیدہ لکھا، لیکن جب ان کی آنکھ کھلی، جب وہ بیدار ہوئے تو اپنے قریب کملی والے کا ایک بردہ یعنی ایک تحفہ پایا۔ اس کی کیا روایات ہے، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں۔ یہ خوبصورت قصیدہ آپ کسی بھی زبان میں سنیں، اس کا لطف آپ کو اسی طرح آتا ہے، اور یقیناً ہمارا یقین کامل ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی کلمات یا جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کو باقاعدہ خود سنا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔
जी वालेकुम अस्सलाम, जरा राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है राशिद अल्लाह आपके? का शुक्र, आप लोग ठीक हैं, और सब लोगों को रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको भी रमजान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। मुझे ये और बताइए दुआ कि करता हूँ। जी बिल्कुल जी बताएं, आप बताएं। राशिद, मैं पूछना चाह रही थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तीसरा रोज़ा है, गर्मी की शिद्दत भी है, लॉकडाउन की सूरत हाल भी है, किस तरह मुख्तलिफ है रमज़ान मुबारक आपके लिए? मैं ये 2-3 चीजें मुझे जरा महसूस हो रही है। एक तो आप अभी एहसास प्रोग्राम की बात कर रही थी, जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा है, और मैं कहता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये एहसास से हुकूमत को और अवाम के दरमियान जो रिलेशनशिप है बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा कि एक दूसरे को एहसास एक दूसरे के दिल में पैदा होगा। ये पहली बार रवायत आई है, इससे एक दूसरे की हेल्प होगी। और दूसरा ये कि आप दुरूद शरीफ की बात कर रही थी, तो वो माशाल्लाह इतना बाबरकत है कि इसका जिंदगी में इतने असरात आते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं खुद दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ और सुन्नत ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ के भेजता हूँ, तो आप भी पढ़ें। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने और ये महसूस की कि जैसे कोरोना वायरस चला हुआ है मैडम, ये हमारा आज का लॉकडाउन है, हम बाजमात अल्लाह के हजूर बहुत पेश होते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने कहा जैसे वायरस है, 1-to-1 मुलाकात करो, अब अकेले में आओ मेरे पास, अपने बहुत शुक्रिया राशिद, ये आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट थॉट। और अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन मैं तमाम देखने वालों को ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक अजब सी डिबेट हो रही थी, यानी एक खामा खां का मुबाहिसा था कि क्या हम मसाजिद को पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं। आप इस माह मुबारक की फजीलत तो देखिए कि इस वक्त मसाजिद बंद नहीं हुई हैं, बल्कि हर घर एक मस्जिद बन गया है। On that note, we are going to take a short break and we'll be right back. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बाराने रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आप लोगों के साथ वक्त किस तरह गुजर जाता है हमें पता भी नहीं चलता, और ख़ुसूसन ये कि रोज़े की ये जो बड़ी ही मुबारक सातें होती हैं, इस टाइम पे दोपहर के वक्त थोड़ी मुश्किल भी लगती हैं, क्योंकि इस वक्त सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। कराची में शदीद गर्मी है, और जहाँ जहाँ लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है यकीनन इसी तरह भूख और प्यास को वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि जब आपके साथ बैठते हैं, उलमा इकराम के साथ बैठते हैं, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जहन में कुछ उलझनें होती हैं जो सुलझ जाती हैं, और वाकई हमें इस वक्त को इसी तरह गुजारना चाहिए, क्योंकि वो जो आम फ़िक्रें होती हैं हमारी कि लंच नहीं किया, लंच में कितनी कैलोरीज़ हैं, किचन बना हुआ हो, तैयार हो, उन सब को बालाए ताक रख के ये एक महीना अल्लाह ताला की याद में, उसके दिए हुए फरमान पे गौर व फिक्र करने का है। और जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं इस रमज़ान मुबारक में, हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये ढारस भी बनती जा रही है कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते हैं। आज इंशाल्लाह ताला क्योंकि पीर का रोज़ है, तो मैं फ़ेसबुक पे लाइव भी होंगी आपके साथ, और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, ख़ास तौर पे जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ये वक्त है अपने आप को री इन्वेंट करने का। हम बार बार ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक मोमिन पे, एक मुसलमान पे मायूसी को कुफ्र गर्दाना है, यानी आप अल्लाह ताला की ज़ात से कभी मायूस हो ही नहीं सकते। हाँ, ये सच है, जिस तरह आज प्रोग्राम की शुरुआत में भी हमने कहा कि जो हमारा पुराना तरीका था, जिस तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिस तरह उसमें कई खामियां थीं, कई एक्सेसेस थीं, कहीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़िया था, लेकिन हम उसको देख कर अनदेखा कर रहे थे। हम कहते थे चलो कोई बात नहीं अगर सफाई का ख्याल नहीं रखा, कोई बात नहीं अगर हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पे हमने पाबंदी से उस पर अमल पैरा हम नहीं हुए। क्या हुआ अगर हमारे यहाँ सेहत का निज़ाम अच्छा नहीं है? क्या हुआ अगर हम लोगों की तालीम, उनके फ़िक्र माश से अपने आप को आज़ाद पाते हैं? कोई बात नहीं अगर पॉलिसी मेकर सिर्फ इस बात पे लड़ते रहते हैं कि कौन ज़्यादा करप्ट है, कौन नहीं है, मुल्क की दौलत कहाँ लुट कर चली गई। लेकिन इस वक्त जिस तरह का फोकस हमारे मुल्क की सेहत, तालीम और ज़रिया माश के ऊपर आया है, शायद ये पहले फोकस कभी नहीं था। ठीक है, एक डर है कि शायद हम रिसेशन में ना चले जाएं। पूरी दुनिया में इस वक्त बेरोज़गारी अपने अरूज पर है, बड़े बड़े कारोबार हैं जो स्टैंड स्टिल पर हैं, लेकिन मैं इस उम्मीद पर कायम हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हम फाउंडेशन रखेंगे, जिस तरह की दुनिया तरतीब दी जाएगी, जिस तरह की पॉलिसीज़ बनेंगी, ये हमारे लिए ज़्यादा कारआमद होंगी।
ہمارے بچے اس دن کو یاد کریں گے کہ کبھی ایک زمانہ گزرا کرتا تھا کہ جس میں لوگ صحت کو اتنا زیادہ کلیدی نہیں مانگتے تھے، اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج دنیا بھر کے جتنے لیڈرز ہیں، جتنے ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں، وہ اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی خدمت کی جائے. So we have put people back in the focus and that is what all democracies are all about. اور اس رمضان ہمارے پاس صرف اور صرف اس بات پہ میرے خیال میں پریشان نہ ہوں کہ آپ گھروں میں محصور ہو گئے. آپ بلکہ یہ سوچئے کہ ذات پات، آپ کون سی زبان بولتے ہیں، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، ان سب باتوں سے قطع نظر ہو کر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سارے کے سارے بحیثیت انسان ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں. ہم گھر میں اس لیے ہیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی. سامع، ایک بات آپ سے بھی کرنا چاہوں گی کہ ابھی آن لائن ڈیجیٹل چیزوں کی بات ہو رہی تھی. لوگوں کا یہ پرسپیکٹو کتنا صحیح یا کتنا غلط ہے کہ کاروبار میں سے برکت ختم ہو گئی ہے، لوگ مفلسی کی طرف جا رہے ہیں. آپ بھی تو ایک گروپ چلاتے ہیں جس میں اتنے سارے ہوم بیکرز ہیں، ہوم شیفس ہیں، ان کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، جو میرا گروپ ہے سیبو، جس پہ خواتین کام کر رہی ہیں، اور ملٹیپل چیزیں جو مجھے اس دوران دیکھنے کو ملی. ہم تو پہلے فوکس کرتے صرف کھانے کو یا بیکری آئٹمس کو، لیکن اس رمضان جب میں ان سے بات چیت کر رہی تھی کہ آپ کا کتنا بزنس میں آپ کو کتنا بزنس مل رہا ہے، لوگ آرڈرز کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈیلیوری ٹائم بھی رکھا گیا ہے کہ آپ لوگ ایک ڈیلیوری ٹائم اسی ٹائم پہ آپ لوگ منگوا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ کیونکہ باہر دکانیں اگر بند تھیں تو وہ ان میں سے اتنی ساری خواتین نے نئے اکاؤنٹس بنائے. تو میں اپنے ماڈریٹر ٹیم سے بات کر رہی تھی کہ ایک دم سے فلو کیسے آ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو مرد حضرات کے شاپس بازار میں تھی کیونکہ وہ بند ہو گئی ہیں، تو ان کی خواتین نے اپنے آن لائن پیجز بنا کے وہ گروپس میں پروموٹ کر رہی ہیں. تو وہ جو سرکل تھا وہ رکا نہیں، اور بلکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ خواتین نے یہ کہا کہ ہم ایک اسی رمضان میں ہم نے 2 رمضان کا ارن کیا ہے. لیکن سامع، اس میں یہ بھی تو دیکھو نا، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ زندگی کی گاڑی کے اگر 2 پہیے ہیں تو ایک مرد ہے اور ایک خاتون ہے، تو خاتون بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میرے میاں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ان کا کام بند ہے، تو ہم نے بچوں کو کیا فیڈ دیں گے. تو انہوں نے وہی چیز کو سمجھتے ہوئے آن لائن ٹیکنالوجی کو مجھے لگتا ہے کہ رشتے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، ڈیجیٹائز ہو رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے. سمیر ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی سوشل میڈیا پیجز پہ، چاہے ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک. مجھ سے، سامعہ سے رابطہ قائم رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملیں گے. سمیر، آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کوئی خوبصورت سا کلام اپنی آواز میں سناؤ جس کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرم جبال بام گیا ہے، کرم جبال کرو محمد کا نام گیا ہے، زبان پر محمد کا، اور مزہ جب سرکار مزہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، کرم اور مجھے دونوں عالم کی شاہی، مجھے
मिल गई, मुझे मिल गई दोनों की शादी, मुझे मिल गई दोनों की शादी। मेरा के मंगे तो मैं ना गया है, मेरा के मंगे तो मैं ना गया करम